रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी अब से तकरीबन तकरीबन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले पाक ज़रज़मीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल और जो गवर्नर सिंध हैं कामरान डिसौरी, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बातचीत की है। हुआ कुछ यूं है कि सुबह से खबरें चल रही थी कि गवर्नर सिंध कामरान डिसौरी जो है वो आज रात जो है जो पाकिस्तान हाउस जो मरकज़ है पीएसपी का जो मरकज़ है वहाँ जाएंगे। उनको दावत दी है और आज उन्होंने वहाँ पे जाना है और 11 बजे का टाइम था। तो 11 बजे तो कामरान डिसौरी वहाँ नहीं पहुँच सके। कामरान डिसौरी 1:15 के करीब रात को पाकिस्तान हाउस पहुँचे, मतलब जो मरकज़ है पीएसपी का, पाक ज़रज़मीन का मरकज़ जो है वहाँ पहुँचे रात 1:15 बजे। जब वो पहुँचे तो उनका बड़ा शानदार किस्म का इस्तकबाल किया गया और तैयारियां जो है आज सारा दिन पाकिस्तान हाउस में गवर्नर सिंध कामरान डिसौरी की आमद के लिए तैयारियां की जा रही थी और जैसी तैयारियां की जा रही थी उसी हिसाब से उनका बड़ा एक इस्तकबाल किया गया। उसके बाद जो है जो सरबरा है पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल और कामरान डिसौरी, गवर्नर सिंध जो जिनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से, इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और सारे कारकुनान भी इनके वहाँ मौजूद थे। मतलब एक यूं समझ ले कि छोटा सा एक मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग टाइप किसी इस तरह का समा वहाँ बन गया और कारकुनान ने बड़े जोश से उनका इस्तकबाल भी किया और नारेबाजी भी वहाँ पे काफ़ी हुई। पहले खिताब किया, जो मीडिया टॉक की पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की और उन्होंने डिटेल से बताया जी पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो मतलब पाकिस्तान में जो कुछ अभी हो रहा है और कराची में जो कुछ हो रहा है, हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्रमंद थे और इसी वजह से आज जो है हम पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी मिले और हमने उनको भी सारे अपने दुखड़े जो हैं वो सुनाए, उनको सब बताया कि कराची के ये हालात हैं। वाहिद एक कराची है जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकता है और पाकिस्तान को वापस से अपने कदमों पे खड़ा कर सकता है। ये सिर्फ कराची कर सकता है, लेकिन कराची को सहूलियात नहीं है और इस तरह की बातें कहते हैं जी। हमने आज शहबाज शरीफ से भी की और फिर जब वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं मुस्तफ़ा कमाल, तो उन्होंने यही सब बातें की कि कराची जो है वो बिल्कुल लावारिस है और यहाँ पे फुकदान है। और सिंध गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी है उससे भी उन्होंने कहा जी हम कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है हम कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इत्तेहाद बना रहे हैं, हमने पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना है। पीपल्स पार्टी यहाँ की हुकूमत है, उसके पास वो अच्छे काम करेंगे तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, अगर वो कोई कोताही करेंगे, कोई गलती करेंगे तो हम उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे। पीपल्स पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना हमारी कोई एमकेएम से दुश्मनी है, एमकेएम भी हमारी पार्टी है। मतलब कोई ऐसी सख्त जुमले उन्होंने जिस तरह के वो इस्तेमाल करते हैं ना, मुस्तफ़ा कमाल ने ऐसी कोई बात की नहीं। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा कि जब हम आज से 7-8 साल पहले जब आए थे तो यहाँ पे कराची में रॉ के एजेंटों का कंट्रोल था और कराची में लाशें गिरती थी और देख लें आप जाके शोहदा जो कब्रिस्तान है आज उन पे ताले पड़ गए। पहले रोज़ाना झंडों में लिपट के वहाँ जनाजे जाए जाते थे शोहदा कब्रिस्तान में और लोगों को लापता किया जाता था, लोगों को मतलब अगवा किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। बोलते हैं कि हमने वो सारे जो लापता लोग थे उनको हमने मतलब पीएसपी ने बाजियाब कराया, उनको आज़ाद करवाया और उनको इनके घरों तक पहुंचाया। तो हमने ये सब काम किया और हमने रॉ का जो नेटवर्क था कराची में हमने उसको तोड़ा। इस दफ़ा उन्होंने नाम नहीं लिया, खाली रॉ का एजेंट कहा उन्होंने और नाम नहीं लिया कि रॉ का एजेंट वो कह किसको रहे हैं। और भी बताते हैं जे मेरे जो कारकुनान यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके अंदर भी बातें चल रही हैं कि एक जो बहुत ज़्यादा 6-7 दिनों से बातें चल रही है ना कि मर्जर होने जा रहा है, इंजमाम होने जा रहा है, पीएसपी जम होने जा रही है एमकेएम के साथ। वो कहते हैं कि मेरे कारकुनान भी परेशान होंगे कि मैं पता नहीं कितनी मीटिंगें करता फिर रहा हूँ, मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई है। मेरी पहली मुलाकात हुई थी गवर्नर सिंह से, जो हम इनके पास गए थे गवर्नर हाउस, उस टाइम पे मेरी बात हुई थी। उसके बाद जो गवर्नर सिंध आज यहाँ पर आए हैं
تو آج میری ان سے بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ میری ایم کے کسی بھی بندے سے باضابطہ کوئی ان آفیشیل یا آفیشیل کوئی ملاقات نہیں ہوئی. جو بھی ملاقات ہوئی ہے کامران ٹیسوری جو گورنر ہے ایم سے ان کا تعلق ہے, جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں میری وہ کامران ٹیسوری کے ساتھ ہوئی ہیں. اور کسی سے کوئی خفیہ میٹنگ بولے نہ ہماری ہوتی ہے کوئی, نہ ہم لوگ خفیہ میٹنگ کوئی کرتے ہیں. ہم جو بھی بات کرتے ہیں اپنے کارکنانوں کے سامنے ان کے بیچ میں رہ کے کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا مصطفیٰ کمال صاحب کا جو خطاب تھا. اور وہ کہتے ہیں جی کامران ٹیسوری کو جب گورنر سندھ نامزد کیا تھا تو اس ٹائم پہ سب سے پہلے میں نے تعریف کی تھی, ہاں یار یہ بندہ ہے کام والا بندہ, مطلب اس طرح کی تعریف ہے کہ وہ آپ سب کو پتا ہوگا. جب گورنر سندھ کا کامران ٹیسوری کا جب نام آیا تھا اور اچانک سے بتایا گیا تھا کہ سندھ کے نئے گورنر جو ہیں وہ کامران ٹیسوری ہیں, تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اس پہ کیا کمنٹ کیے تھے وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. نہیں پتہ تو آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی پڑے ہوئے میسج آپ دیکھ بھی, ابھی ریموو کر دیے ہوں تو مجھے پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کر دیا ہوں. تو وہ پتہ ہوگا لوگوں کو کہ جب نامزد کیا تھا کامران ٹیسوری کو تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا. خیر اب اس کے بعد جو ہے کامران ٹیسوری جو گورنر سندھ ہیں ایم سے ان کا تعلق ہے وہ آتے ہیں اور انہوں نے آگے بڑی اچھی باتیں کی. کامران ٹیسوری کہتے ہیں جب مجھے گورنر نامزد کیا گیا تھا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا وہ, اور اس دن مجھے چنا گیا تھا تو میں اسے دن سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے. مجھے چنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے دن مجھے چنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ضرور مجھ سے کوئی کام لینا ہوگا. پھر وہ جو وہاں پہ کارکنان بیٹھے ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں کامران ٹیسوری اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی گھروں میں لائٹ نہیں آ رہی ہوتی, آپ لوگ رات بھر جو ہے جاگتے ہوں گے, پھر صبح ڈیوٹی پر جاتے ہوں گے, جس کی نوکری کرتے ہیں وہ آپ کو گالیاں بھی دیتا ہوگا کہ بھائی لیٹ کیوں آئے, موبائل کیوں چارج نہیں تھا. پھر اس کے بعد بولتے ہیں پانی آ رہا ہے آپ لوگوں کے گھروں پہ, پانی نہیں آ رہا نا, خود ہی مطلب آپ لوگوں کو جانا پڑے گا, بالٹی بھر کے پانی لے کر آنا پڑے گا. تو ہم یہ سب معاملات کو ہم سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان سارے معاملات کو ہم صحیح کرنے کے لیے ایک ہو رہے ہیں. کامران ٹیسوری کہتے ہیں کوئی مسیحا نہیں آئے گا, ہم نے خود کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, کوئی مسیحا نہیں آئے گا, ہم نے خود اپنے شہر کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اور کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ ایم کے کسی بھی بندے سے ان کے باضابطہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے, جو بات ہوئی ہے وہ مجھ سے ہی ہوئی ہے, مطلب کامران ٹیسوری سے. ایسے ہی ہے جو بھی بات ہوئی ہے میں بیچ میں برج ہوں, جو بھی بات ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں اور میرے درمیان ہے, اور ہم سب جو ہے ملک کے اور اپنی قوم کے وسیع تر مفاد میں ایک ہونا چاہتے ہیں. اور اس شہر کو ہم نے مطلب اسٹریٹ لائٹ ہی نہیں ہے, اور یہ جو شہر ہے جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا وہ اب مجرموں کا شہر ہو گیا ہے. تو ہم نے اپنے شہر کی روشنیاں واپس لے کے آنی ہیں, اور جو ہوتا ہے کہ ہمیں تو بجلی تو دو, ہمیں پانی تو دو. یہ جو گائے ہے جو ملک کو دودھ دیتی ہے, اس گائے کو چارہ تو دیا جائے. اب جب چارہ ہی نہیں ملے گا تو گائے جو ہے وہ دودھ کیسے دے گی. اس طرح کی باتیں کامران ٹیسوری صاحب نے کی ہیں. اور کامران ٹیسوری کہتے ہیں جی اگر کم سے کم اگر بولتے چلو نہ دو, بجلی نہ دو, ہمیں پانی نہ دو, کم سے کم ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا حق تو دو, عزت کے ساتھ جینے کا ہمیں حق تو دو. وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا روڈوں پہ کہ بائک روکی, ہاتھ دیا, بائک روکی, اس کے بعد 2 چپیٹے مارے اور اس کے بعد جو ہے تلاشی لی جاتی ہے ہمارے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کا رویہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا, اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ ہمیں کوئی اس طرح سے بے عزت کرے. ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں. 75 سال پہلے جب ہم ہجرت کر کے یہاں کراچی میں پاکستان میں آئے تھے, اس وقت سے زیادہ برے حالات آج ہیں اس شہر کے اور اس پاکستان کے. یہ کہہ رہے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہ آج جو ہیں سب اس دن سے جو 75 سال پہلے جب ہجرت کر کے آئے تھے اس سے زیادہ برے حالات اب ہیں. تو ہمیں ان حالات کو صحیح کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے ایک ہونا ہے اور ہم نے مل کے سب کو مطلب ایک ساتھ چلنا ہے. اور ہم نے جو ماضی میں جو کچھ ہم نے کہا سنا, جو کچھ بھی ہم نے کیا, ان سب کو ہمیں بھلانا ہے اور ہم ان سب کو بھلا کے آگے بڑھیں گے اور آگے کی طرف ہم نے اپنے شہر کو لے کے چلنا ہے. تو مطلب اس طرح کی باتیں کی ہیں کامران ٹیسوری نے, اور بھی بہت کچھ باتیں کی, باتیں بہت اچھی کی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر یہ ایک ہو بھی جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، جو آپ ضمنی الیکشن ہوئے، جو پچھلے 2-3 جو ضمنی الیکشن ہوئے، ان کے اگر آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. اور باقی یہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں، اس میں فاروق ستار، وہ جو رابطہ کمیٹی والا، جو بحالی کمیٹی والا، جو فاروق ستار صاحب کا جو فیکشن ہے، وہ لے لیں آپ، ایم کیو ایم پاکستان کو لے لیں آپ، پی ایس پی کے لے لیں، یا آپ مہاجر قومی موومنٹ جو حقیقی ہے آپ اس کو بھی لے لیں. ان سب کے ووٹ بھی اگر آپ جمع کر لیں نا تو وہ پی ٹی آئی کے سمجھ لیں 10% کے قریب پہنچتے ہیں. اچھا ہے یار، ہم تو بولتے ہیں کہ اگر یہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور شہر کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اچھا ہے. اور اگر یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ شاید جو سننے میں آ رہا ہے کہ ہیلو کی آواز آنی ہے، اس ہیلو کی آواز کو روکنے کے لیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر شہری جو ہیں سندھ کے، پاکستان کے کراچی کے شہری جو ہیں وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں. تو مطلب کہنے کا سیدھا سیدھا سا ہے کہ مرجر ہو رہا ہے اور اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اچھی باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کراچی کے شہری بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، جس طرح کا کام ایم کیو ایم پاکستان نے ماضی میں کیا، جس طرح کا جو ان کا میئر وسیم اختر صاحب تھے، انہوں نے جو اپنے پورے 4-5 سال جو ہیں وہ سارے انہوں نے ایک ہی رونا لگایا اختیارات کا. اب اس طرح کی اگر باتیں نہیں ہوتی، شہر کے لیے کام ہوتا ہے. شہر کو صرف چاہیے کیا کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے کراچی میں یہ ختم ہو جائیں. اور بھائی باقی بجلی پانی گیس کے تو کراچی والے جو ہیں وہ عادی ہو گئے ہیں. صرف جو اسٹریٹ کرائم ہے جس میں شہریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے نا گولیاں مار کے، کامران ٹسوری ہوں یا خالد مقبول صدیقی ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں یا انیس قائم خانی ہوں یا الطاف حسین صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وہ شہریوں کو، ہم کراچی والوں کو اس نحوست سے اگر ہماری جان چھڑا دیں، جو کہ ایک اسٹریٹ کرائم کی شکل میں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے. ہمیں صرف اس سے نجات چاہیے اور ہمیں شہریوں کو کراچی کے اور کچھ نہیں چاہیے. باقی شہری جو ہیں وہ یہاں کے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ سب سمجھتے ہیں. اب جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات کچھ اس طرح سے کہ اتوار کا دن جو ہے، اتوار کے دن شاید ایک جنرل ورکرز اجلاس جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان بلائے گی اور اس میں ایک باضابطہ ایک اعلان ہو جائے گا اور پی ایس پی جو ہے وہ ایم کیو ایم میں ضم ہو جائے گی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جو یہ سب ایک ہونے جا رہے ہیں، کیا اس سے ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا؟ مہاجر کمیونٹی، کراچی کے جو رہائشی ہیں، حیدرآباد کے سکر کے جو رہائشی ہے، جو مہاجر کمیونٹی ہے، اردو بولنے والے جو ہیں، ان کو ان سب سے فائدہ ہوگا یا ایم کیو ایم کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اپنی رائے ضرور دیے گا. اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب کل دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.